अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और हमारे साथ हैं वसीम अल्ताफ साहब, और आज हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी और करण थापड़ की, यानी कि इनके जो इंटरव्यूज जो आए हैं, और उसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये इंटरव्यू जो आप लोगों ने, यकीनन कई लोगों ने इनमें से देखा होगा और आप लोगों को मालूम होगा कि किस तरह से बातचीत हुई है। तो हम इसी के ऊपर जरा बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंटरव्यू क्या था और कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और साथ ही मैं फौरन ही टॉपिक की तरफ चलूंगी। क्या कहेंगे आप, ये जो इंटरव्यू आपने भी यकीनन देखा होगा, तो क्या लग रहा है आपको कि कितना इम्पोर्टेंट है ये? देखिए, इंटरव्यू तो मैंने देखा है। अब बात यह है कि जब एक शख्स किसी और के कंट्रोल में हो, उसे किसी और को डिफेंड करना पड़े, वो किसी और के ख्यालात पेश कर रहा हो, तो फिर इंटरव्यू क्या होना है। इंटरव्यू तो तब होता कि एक ऐसा फर्द इंटरव्यू दे रहा होता जिसकी अपनी कोई सोच होती, जिसके अपने कोई ख्यालात होते, जो आज़ाद होता, जो अ, तमाम हालात व वाक़यात पे खुल के बात कर सकता। अब बेचारा बिलावल, जो खुद वज़ीर आज़म बनने के चक्कर में है और उसको पता भी है कि वज़ीर आज़म किसने बनाना है, तो फिर तो उसे अब डिफेंड करना ही था। उसने डिफेंड किया, लेकिन डिफेंड कर नहीं सका। अब देखिए ना, बिलावल के मद्दे मुकाबिल एक इंतहाई मझा हुआ, इंतहाई एक मशाक जर्नलिस्ट था, इंतहाई जीरक और कैलकुलेटिंग एक एक पाए का एक मीडिया पर्सन, जर्नलिस्ट, एक एक्सपर्ट ऑन करंट अफेयर्स, वो बिलावल के सामने था। तो बिलावल ने फिर क्या बात करनी थी? पूरे इंटरव्यू में बिलावल डिफेंसिव ही पे रहा। उसने कोशिश की कि अपनी मुस्कुराहट से। लेकिन लेकिन करण थापड़ आपको नहीं लगा बहुत ज्यादा उनको इंटरप्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा बीच में बोल रहे थे, उन्होंने बात कंप्लीट करने नहीं दी, जबकि बिलावल तो काफी आराम से हंसते मुस्कुराते दिखाई दे रहे थे। करण थापड़ घबराए हुए लग रहे थे, नहीं? देखिए देखिए नहीं, देखिए, बात यह है कि 35 मिनट का इंटरव्यू था वो। हम्म। 35 मिनट के इंटरव्यू में आप कहानियां नहीं सुनाते। आपसे अगर उस टेररिज्म की बात की गई है जो इंडिया सेंट्रिक है, हम्म। ठीक है, ये इंडिया स्पेसिफिक है, तो फिर आप उसी की बात करें ना। अब आपने अगर कहानियां सुनानी शुरू कर दी अफगानिस्तान से, और वहां आप ले गए और 5-7 मिनट आपने वहां पे जाया कर दिए, और आप बार बार कह रहे हैं जी मैं उस तरफ आता हूँ, आई एम कमिंग टू दैट, आई एम कमिंग टू दैट, और वक्त गुजरता चला जा रहा है, तो फिर वो क्या करता? करण थापर क्या करता फिर? वो उसको बार बार पॉइंट के ऊपर लाना चाह रहा था कि यार मेरा ये सवाल है, इसका जवाब दो, मैं ये पूछ रहा हूँ। बिलावल के पास सच्ची बात है जवाब नहीं थे। वो बात को घुमा रहा था बिलावल। वो उस बात को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा था इस तरह से कि अब वो जब बात कर रहा है हाफिज सईद की और मसूद अजहर की, और आप कह रहे हैं जी वो जी अफगान वॉर शुरू हुई तो वो फिर बहुत से यहाँ पे ऐसे लोग जो आ गए और टेररिज्म शुरू हुआ और इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट मिल रही। अब यार ये बातें रेलेवेंट नहीं है। अब आप इस तरह की बातें करेंगे तो वो टोकेगा ना आपको। 35 मिनट है टोटल आपके पास, लंबी कहानियां तो नहीं आप सुन सकते ना उसमें। और वो लंबी कहानियां सुना रहा था, तो इसीलिए उसको बार बार टोकना पड़ा बिलावल को कि यार मैं ये सवाल है मेरा। तो बिलावल कह रहा है जी ओ जी मैं पहले पहले सवाल का जवाब दूंगा, फिर दूसरे का दूंगा, फिर मैं तीसरे पे आऊंगा। यार आप खत्म करें बात को, आप खुल के जो भी जवाब है वो दें आप। और उसका स्टाइल है ये, वो करण थापर का, वो आपसे बड़े चुभते हुए सवाल करता है और आपसे बिल्कुल प्रिसाइज जवाब वो चाहता है कि आप सीधा जवाब दें उसका। आप कहानियां क्यों सुना रहे हैं वहां पे? तो मेरा ख्याल है कि ये जो इंटरव्यू था इसमें ये सारा वो टेररिज्म ही के हवाले से पूरा इंटरव्यू था। और
سچی بات یہ ہے کہ ٹیررزم کے حوالے سے ہم بہت زیادہ ڈیفینسو پہ ہیں. ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو, یہ حقیقت ہے. لیکن سر ہمیں جانے سے پہلے پتہ تو ہونا ہی چاہیے تھا نا کہ وہ کیا سوال کریں گے اور ٹیررزم پہ ہی سوال کریں گے. تو کیا تیاری نہیں تھی بلاول صاحب کی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیفینڈ کیا ہی نہیں جا سکتا اس بات کو؟ بڑا مشکل ہے نا ڈیفینڈ کرنا. اب دیکھیں نا, اب بات یہ ہے کہ اجمل قصاب کون تھا, جیش محمد کیا ہے, لشکر طیبہ کیا ہے. یہ تو وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا. وہ جو کرن تھاپر ہے وہ حوالے دے رہا تھا طارق مسعود کھوسا کا, جو کہ ڈی جی آئی بی رہا ہے, جس نے کہا کہ سارے جو بامبے اٹیکس تھے وہ پاکستان میں پلان ہوئے, یہاں پہ تربیت دی گئی ان لوگوں کو اور پھر ان کو بھیجا گیا. اس کے بعد پھر پرویز مشرف نے خود کہا کہ جی ہم باقاعدہ طور پہ ان ٹیرر آؤٹ فٹس کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں اور ہم تیار کرتے ہیں اور ہم کشمیر بھیجتے ہیں, اور یہ جاری رہے گا سلسلہ جب تک کشمیر ایشو ہے. مشرف نے خود کہا. اس کے بعد پھر امریکنز یہ کہہ چکے کئی دفعہ. 139 ایسی آرگنائزیشنز اور انڈیویجولز ہیں جو کہ اقوام متحدہ کی ٹیرر لسٹ پہ ہیں اور جو پاکستان بیسڈ ہیں. اب آپ کیسے ڈینائی کریں گے ان چیزوں کو؟ اب کرن تھاپر جو بھی ریفرنس دے رہا تھا نا, وہ پاکستانی سورسز کے دے رہا تھا. اس نے جنرل محمود درانی کا ریفرنس دیا, اس نے بھی یہ کہا کہ ہم یہ انوالو رہے ہیں ٹیرر ایکٹیویٹیز میں. آصف علی زرداری, بلاول کے جو والد صاحب ہیں, انہوں نے 2009 میں کہا تھا دا ٹیلی گراف کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ پاکستان سے یہ ہوتا رہا ہے سب کچھ, لیکن اب ہم بدلیں گے اپنے آپ کو. تو یہ ایون بلاول نے انٹرویو میں کہا کہ ہم اب بدل رہے ہیں. تو اس نے یہی کہا کہ آپ بدل رہے ہیں, اس کا مطلب ہے پہلے آپ انوالو رہے ہیں. اب اس کا تو کوئی جواب نہیں تھا نا اس کے پاس, تو وہ آئیں بائیں شائیں مار رہا تھا یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے خود کہا کہ وہ جو ٹیررسٹ ہیں آج کے, وہ کل ہیرو تھے. اس کا مطلب ہے مجاہدین بولا جاتا تھا. ہاں, اب بلاول بار بار پھر چونکہ آئی ایم گیٹنگ ٹو دیٹ, میں اچھا پھر 4-5 دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں چلا جاؤں گا یہاں سے. ہاں, مطلب وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ ایک بہت ہی پرسکون اور بہت ہی کمپوزڈ ایک لیڈر کا تاثر دیں, لیکن بات یہ ہے کہ محض تاثری فیشیل ایکسپریشنز ہی تو سب کچھ نہیں ہوتے نا, کہ آپ نے ایک مسکراہٹ سجا لی ہے, آپ نے اچھا کوٹ پہن لیا ہے, ٹائی لگا لی ہے, آپ مسکراتے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس کوئی جواب بھی ہونے چاہیے. اب جواب تو تھے نہیں نا, سچی بات ہے. کیا جواب دیں گے آپ؟ مطلب آپ اجمل قصاب کو ڈیفینڈ کریں گے, آپ لشکر طیبہ کو آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, یا جیش محمد کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں آپ؟ اب وہ بار بار اسی طرف آ رہا تھا. بلاول کہہ رہا تھا جی افغانستان میں, وہ کہہ رہا ہے یار افغانستان کی بات نہیں میں کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں یہ آپ کے اندر جو آرگنائزیشنز ہیں انڈیا میں ٹیررزم کرتی رہی ہیں, آپ اس کی بات کریں. آپ تو اس طرح وہ آ نہیں رہا تھا, وہ بات کو گھما پھرا رہا تھا. تو اس پہ پھر وہ تلخی بھی درمیان میں ہوئی. پھر اس نے کہا جی بلاول نے جی کہ وہ فیٹف جو ہے وہ ہم فیٹف نے اطمینان کا اظہار کیا ہے, اور فیٹف نے ہمیں ایک گرین چٹ دی ہے ہمیں, اسی وجہ سے ہم گرے لسٹ سے باہر نکلے ہیں. تو وہ کرن تھاپر نے کہا جی کہ فیٹف نے آپ کو جو ٹیرر فائنینسنگ تھی اس حوالے سے آپ کو کلیئر کیا ہے. آپ نے بمبئی حملے کے جو مجرم تھے, چلیں ملزم کہہ لیں ان کو, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا, کوئی ایکشن نہیں لیا. نہیں جی وہ سب جوڈس ہے اور وہ جی وہاں پہ وہ کاروائی ہو رہی. اس نے کہا یار اتنا عرصہ ہو گیا ہے, بمبئی اٹیکس کب ہوئے تھے, اب یہ 2025 جا رہا ہے, کیا ایکشن لیا آپ نے اب تک؟ پھر اس کے بعد وہ ایک اور پوائنٹ پہ پھر وہ شروع ہو گیا. تو اس نے کرن تھاپر نے کہا جی کہ یہ لوگ آپ کی کسٹڈی میں ہے. نہیں جی ہماری کسٹڈی میں تو نہیں ہے. بلاول نے کہا جی کسٹڈی میں نہیں ہے. پھر اس نے سرتاج عزیز کا انٹرویو دکھا دیا جس میں سرتاج نے کہا تھا کہ یہ کسٹڈی میں ہے, اور پھر وہ اس نے کہا جی کہ یہ کس طرح کی کسٹڈی ہے کہ
ایک ٹیررسٹ جو تھا اس کا بچہ بھی پیدا ہوا کسٹڈی کے دوران. یہ کس طرح کی کسٹڈی ہے کہ آپ کے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں؟ تو یہ اس کو بھی ذرا بتائیں. تو وہ بلاول کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. تو یہ سارا کچھ جو تھا، یہ انٹرویو جو تھا، اس میں کوئی بلاول کی پرفارمنس جو تھی وہ بہت ہی مایوس کن تھی. ظاہر ہے کہ اب وہ کیا کہتا وہاں. لیکن سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی اپنے پولیٹیشنز کو دیکھا، کئی لوگوں کو دیکھا، کئی بلکہ پولیٹیشین کے علاوہ بھی کئی اداروں کے لوگ بھی جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جب گئے تو ان سے بات کو سنبھالا نہیں گیا. کیا یہ مطلب آپ کو لگتا ہے ان کو کوئی ٹریننگ وغیرہ ہونی چاہیے، ان کی کچھ لکھ پڑھ کے کچھ سکھا پڑھا کے بھیجا جائے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ جو باتیں انٹرنیشنل میڈیا جو ٹف کوسچنز کر رہا ہوتا ہے، پہلے تو ان کو عادت ہی نہیں ہوتی ایسے کوسچنز لینے کی ہمارے لوگوں کو، کیونکہ پاکستان میں تو یہ اپنی مرضی کا میڈیا سامنے بٹھاتے ہیں نا، کہ کسی ایسے کو سامنے آنے ہی نہیں دیتے جو ان سے ٹف کوسچنز کرے. تو یہ آخر ادھر جا کے فیل کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ نہ تو پہلے ہیں بلاول صاحب، ان سے پہلے بھی کئی لیڈر ہم نے دیکھے جو انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کے فیل ہو گئے، جس میں یہ اپنے اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں. اسحاق ڈار بھی ہے، شہری رحمان بھی ہے. شہری رحمان دیکھیں، حالانکہ اس کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے جرنلزم کا، اور وہ بھی آئیں بائیں شائیں کر رہی تھی وہاں پہ. اور وہ جو ڈیفنس منسٹر ہے خواجہ آصف، وہ تو بس ایسے ہی، وہ جہاں پہ آپ نے کوئی کام بگاڑنا ہو تو اس کو آپ بٹھا دیں وہاں پہ. تو اب یہ اس طرح کے لوگ اصل میں نا عادی نہیں ہے. انٹرنیشنل جرنلزم کے معیارات ہی کچھ اور ہیں. وہاں پہ آپ کی پسند کے سوال نہیں کیے جاتے، نہ آپ کی پسند کے اینکر ہوتے ہیں وہاں پہ. وہاں کی آپ کو خاص آپ کا ایک کیلیبر ہو، آپ کا نالج ہو، آپ کی آؤٹ لک ہو، تو پھر آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ صلاحیتیں ہیں ہی نہیں ہیں، آپ حامد میر کے سوالوں کے جواب دیتے رہے ہیں. اب حامد میر جو ہے، حامد میر کی جگہ اب وہ یالا آپ کے سامنے بیٹھی ہو تو آپ تو پھر آپ کے پیروں تلے سے تو زمین نکل جائے گی نا پھر. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ اس قسم کا یہ عادی ہیں ان لوگوں کے. حامد میر کے عادی ہیں، منصور علی خان ہے، وہ اور پتہ نہیں کون کون ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں، مجھے نام بھی نہیں پتہ ان لوگوں کے. تو یہ اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں نا، یہ تو ان سے اچھے اچھے پیارے پیارے سوال کرتے ہیں، پھر فائدے اٹھاتے ہیں. وہ فورن جرنلسٹ جو ہیں یا فورن اینکر جو ہیں، وہ تو جناب آپ کو سیدھا کر دیتے ہیں. نہیں سر، پاکستان کے بھی کئی اینکرز ہیں، کئی جرنلسٹ ہیں جو ان سے ٹف کوسچنز کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کو سامنے بٹھاتے ہی نہیں، یہ ان کے سامنے جاتے ہی نہیں ہے، نہ پریس بریفنگ میں نہ انٹرویو دیتے ہیں. وہ نہیں جاتے نا، ڈرتے ہیں نا. وہ ان کو ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ یار انہوں نے کوئی الٹا سیدھا سوال پوچھ لیا تو ساری کلئی کھل جائے گی، تو وہ جاتے ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو انٹرنیشنل جرنلسٹ جو ہیں وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے ان کا لیول بھی انٹرنیشنل ہوتا ہے، تو ان کا تو سامنا کر نہیں سکتے یہ. تو اب وہ اس کی واضح مثال یہ انٹرویو ہے جو بلاول نے دیا ہے کرن تھاپر کو. کرن تھاپر وہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ایک جرنلسٹ ہے، اور بلاول کیا بات کرتا اس کے ساتھ. وہ کبھی بڑے ہی یعنی ایک کیا لیں کہ عجیب و غریب انداز میں کبھی وہ ہنس رہا تھا، کبھی وہ ایک ہی فکرہ بار بار ریپیٹ کر رہا تھا. مطلب یہ کہ وہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ جو متانت اور سنجیدگی ریکوائرڈ ہوتی ہے اس طرح کے انٹرویوز میں، ان کا خیال کرنا ہے. تو مجھے تو بڑی مایوسی ہوئی اسے دیکھ کے. لیکن سر ایک دونوں کنٹریز کے بیچ میں جو لڑائی ابھی چھڑی تھی کچھ عرصے پہلے ہی، ہندوستان پاکستان کی، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ انہوں نے ایک بولڈ سٹیپ لیا ہے کہ یہ انڈین میڈیا پہ چلے گئے؟ انڈین سائٹ سے تو کوئی پاکستانی میڈیا پر ان کے پولیٹیشنز کی بات کر رہی ہوں کہ کوئی نہیں آیا ہے. تو ایسے میں بلاول صاحب کا جا کر انٹرویو دے دینا کہ ٹھیک ہے جی انڈین میڈیا کو انٹرویو دیتا ہوں، یہ اور بات ہے کہ انہوں نے تب بھی بڑا اپنی پسند کا، یہ لوگ ہمیشہ وائر والوں کو ہی انٹرویو دیتے ہیں، کہیں اور جاتے میں نے دیکھا نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ان کو جانا چاہیے تھا یا انہیں اوائڈ کرنا چاہیے تھا؟
نہیں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے انٹرویو دینے میں، وہ گیا اور آخر میں اس نے کہا بھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات ہوں اور دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب آئیں، اور جو ینگ جنریشن ہے اس کی کچھ اور ایسپیریشنز ہیں، پرانی جنریشن کے جو بھی مسائل تھے اب انہیں پیچھے چھوڑ دینا چاہیے اور پریزنٹ میں رہنا چاہیے اور آگے فارورڈ لکنگ ہونا چاہیے. تو اس طرح کی اس نے باتیں کی وہاں پہ جا کے، تو اچھی بات ہے، میڈیا پہ انٹریکشن ہونا چاہیے، جانا چاہیے. لیکن بات جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بڑی مشکل ہو جاتی ہیں ڈیفینڈ کرنا. اب وہ اس نے کرن تھاپر نے کہا کہ جی آپ کی اگر آپ کی ریاست انوالوڈ نہیں ہے تو یہ جو لوگ مارے گئے تھے ادھر مریدکے میں اٹیک ہوا تھا، تو وہ نماز جنازہ ان کی پڑھائی جا رہی ہے اور عبدالرؤوف نامی دہشت گرد جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے لاہور کا کور کمانڈر کھڑا ہے اور جی او سی 11 ڈیو کھڑا ہے اور آئی جی پنجاب کھڑا ہے. تو وہ ان کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ اب اس کا وہ کیا جواب دیتا؟ یعنی مریدکے میں جو ٹیررسٹ مرے ہیں ان کے مرنے کے بعد جو نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے اس میں ہماری سرکار کے اعلی افسروں کا کیا لینا دینا اس سے؟ وہ کیوں وہاں پہ موجود ہیں؟ یہ اس نے تصویر بھی دکھائی بلکہ اس نے. تو سر یہ بات تو ثابت کرتی ہے کہ سرکار ہی بناتی ہے، اس کا مطلب ہے جبھی تو پہنچی ہے وہاں پہ جنازے میں. بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کا جانا میرا خیال ہے بالکل غیر ضروری تھا وہاں پہ، لیکن وہ گئے وہاں پہ اور وہ کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور یہ پوری انٹرنیشنل میڈیا پہ تصویر فلیش ہوئی ہے، انڈیا نے دکھائی ہے ہر جگہ پہ جا کے. پھر وہ سرتاج عزیز کا بھی انٹرویو دکھایا اس نے، اور وہ اس نے کہا جی کہ سرتاج عزیز جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری کسٹڈی میں ہے حافظ سعید، اور وہ بھی کنٹرڈکٹ ہوا جو بلاول کہہ رہا تھا جی کہ کسٹڈی میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں یہ آپ کا سرتاج عزیز صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کسٹڈی میں ہے. پھر اس نے کہا جی کہ آپ کا اپنا اخبار کہہ رہا ہے کہ لشکر طیبہ جو ہے اب پاکستان مرکزی مسلم لیگ اور جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے نام سے آپریٹ کر رہی ہے. تو اس کا بھی اسے پتہ نہیں تھا بلاول کو. اور اس نے بار بار وہ یہی کہہ رہا تھا جی کہ آپ نے ایکشن کیا لیا، آپ نے جن لوگوں نے بمبئی کیا، جن لوگوں نے پٹھان کوٹ کیا، آپ نے ایکشن کیا لیا؟ تو ایکشن تو کوئی نہیں لیا گیا نا، ایز سچ ایکشن تو لیا نہیں گیا. پھر اس نے کہا جی کہ ہم تیار ہیں، پاکستان گورنمنٹ تیار ہے ہر طرح کی سپورٹ اور کوآپریشن کرنے کے لیے. تو وہ پھر اس نے کہا جی کہ اگر پاکستان گورنمنٹ تیار ہے تو پاکستان گورنمنٹ نے تو وہ جب بمبئی اٹیکس ہوئے تھے تو اس میں بھی ہم نے کہا تھا جی کہ ہم نے ان کو کہا تھا ٹھیک ہے جی آپ سپورٹ کریں ہمیں. تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ پٹھان کوٹ میں آپ نے باقاعدہ آئی ایس آئی اور پولیس کو اجازت دے دی تھی کہ انڈیا آ کے آئیں اور دیکھیں سارا کچھ، اور وہ گئے تھے وہاں پہ. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ تو وہ بیسیکلی یہی کہہ رہا تھا جی کہ جب ہم نے کوآپریٹ کیا ہے، سپورٹ کیا ہے ان کو، تب بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو اب کیا نکلنا تھا؟ تو اب اس وجہ سے وہ تھوڑا سا پھر بلاول دوسری طرف آ گیا، کہتا ہے جی وہ دیکھیں جی وہ سمجھوتا ایکسپریس ہوا، اور پھر جی وہ جعفر ایکسپریس کا ہوا، اور پھر جی وہ کلبھوشن کا ہوا. اور یہ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ جی میں یہ سوال کر رہا ہوں آپ اس کا جواب دیں. تو مطلب یہ کہ جب وہ اس نے دیکھا کہ اب اور کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے پھر کاؤنٹر آگے سے ایلیگیشنز لگانی شروع کر دیں. تو یہ کچھ ٹھیک طریقہ نہیں ہوتا انٹرویو دینے کا کہ آپ کاؤنٹر ایلیگیشنز لگانا شروع کر دیں، آپ اس کا جواب دیں جو وہ پوچھ بالکل. جی. اچھا یہ یہاں پر بھی ہوتا ہے سر، جب ہم انڈین ٹی وی پہ جاتے ہیں نا اور وہاں پہ جو پاکستانی پینلسٹ آتے ہیں اور جو سوال کیا جاتا ہے تو اس میں بھی وہ ادھر ادھر کی کہانیاں کرنے لگتے ہیں، آپ نے ایسا کیا، آپ نے بھی ایسا کیا، وہ والی. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان میں بھی اجازت ہونی چاہیے کہ پاکستان ٹی وی چینلز جو ہیں وہ انڈین پینلسٹ بلا سکیں. آپ بلائیے اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے ان کے لیے تو کیجئے، بجائے سے ان کے چینل پہ جا کے جب وہ ہمارے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو ہم الٹا انہی کے بارے میں شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ پرابلم رہی ہے پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ پینلسٹ ہو چاہے ہمارے پولیٹیشنز ہوں.
پھر اس نے یہ بھی کہا جی کہ یہ اسامہ بن لادن کیا کر رہا تھا پاکستان میں، انٹرنیشنل ٹیررسٹ کیا کر رہا تھا، اس کا بھی اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ اسامہ بن لادن کیا کر رہا تھا۔ تو وہ پھر نہیں، پاکستان کی انوالومنٹ نہیں تھی اس میں۔ اچھا نہیں تھی تو پھر آپ نے ڈاکٹر شکیل کو کیوں آپ نے وہ بند کیا؟ تو خیر بہرحال یہ ہے کہ بس ہو گیا، انٹرویو سن لیں، انجوائے کر لیں آپ بھی اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس انٹرویو میں۔ نہیں بالکل ایسا ہی ہے، نہیں خیر میں نے دیکھا انٹرویو، اور مجھے بھی پہلے تو خیر سوشل میڈیا سے، پھر ہمارے ٹی وی چینل پہ بہت دکھایا جا رہا تھا کہ یہ بلاول صاحب نے انٹرویو دیا، بڑی واہ واہ ہو رہی تھی، تو میں نے کہا ذرا میں چیک کروں کہ کیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں، کئی باتیں ایسی ہیں جس میں کہ ہمارے پولیٹیشین جا کے پھنس جاتے ہیں کہ وہ نہ وہ ہاں کر پاتے ہیں اور نہ کر پاتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے ان کو اب انٹرنیشنل میڈیا پہ جاتے ہوئے تھوڑا سا ٹف کوشچنس کے لیے ریڈی رہنا چاہیے، اور اس کے جواب بھی ان کے پاس ہونے چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ جا کر ڈیفینڈ ہی کرنے لگ جائیں یا جھوٹے بولنے لگ جائیں، لیکن بہرحال اپنی غلطی مان لینا بھی ایک بڑا پن کا ثبوت ہوتا ہے جو میرے خیال دینا یہ ہے کہ جنہوں نے جواب تیار کر کے دینے ہیں ان کو خود نہیں پتا کہ کیا جواب ہونے چاہیے۔ ایسا ہی ہے، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ جواب کہاں سے آتا ہے۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا، تھینک یو۔